आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। जल शक्ति के वजीर सीआर पाटिल ने जोर देकर कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि दरियाए सिंध के पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान न पहुंचे। डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट इंजन का 1000 सेकेंड तक कामयाब जमीनी तजुर्बा करके हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में बड़ी कामयाबी हासिल की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नौजवानों को भर्ती करने के लिए 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूम आज रोम में अदा की जाएंगी। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और दूसरे दीगर आलमी रहनुमा वेटिकन सिटी में तदफीन के दौरान मौजूद रहेंगे। ट्रंप इंतजामिया अमरीका में सैकड़ों गैर मुल्की तलबा की कानूनी हैसियत बहाल करेगी। और आईपीएल टी20 क्रिकेट में सनराइजर हैदराबाद ने मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। जल शक्ति के मरकजी वजीर सीआर पाटिल ने पाकिस्तान के साथ साल 1960 के दरियाए सिंध समझौते को मुअत्तल करने की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि दरियाए सिंध के पानी का एक कतरा भी पाकिस्तान न पहुंचे। जनाब पाटिल कल नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मीटिंग की सदारत मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने की, जिसमें पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में हुकूमत की जानिब से दरियाए सिंध आबी समझौते को मुअत्तल करने के बाद मुस्तकबिल के लाए हमल पर गौर व खौज किया गया। अभी उनके साथ कोई भी संधि आज तक हुई होगी उस सभी संधि को रद्द कर देना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है सरकार ने जो अभी जल संधि को रद्द कर दी है, एक अच्छा डिसीजन लिया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और सीनियर सरकारी हुक्काम ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। कल रात जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर की गई फायरिंग का भारतीय फौज ने मौसर जवाब दिया। दिफाई जराये ने बताया कि कश्मीर में पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ पाकिस्तानी फौज की मुतादिद चौकियों की जानिब से बिला इश्तियाल हल्की फायरिंग की गई, जिसका भारतीय फौज ने हल्के हथियारों के जरिए भरपूर जवाब दिया। अलबत्ता इसमें किसी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के पस मंजर में भारत की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों को जारी किए गए वीजे मुअत्तल करने के एक दिन बाद मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल सभी रियासतों के वज़राए आला से बात की। वज़ीर दाखिला ने वज़राए आला से अपनी रियासतों में पाकिस्तानी शहरियों की शनाख्त करने को कहा। जनाब शाह ने वज़राए आला से कहा कि वो पाकिस्तानी शहरियों की पाकिस्तान वापसी को यकीनी बनाने के इक़दामात करें। तेलंगाना में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर जितेंद्र ने पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े फौरी मुअत्तल करने से मुताल्लिक़ मरकजी हुकूमत के अहकामात को नोटिफाई करते हुए एडवाइजरी जारी की है। बयान के मुताबिक भारत ने पाकिस्तानी शहरियों को जारी किए गए सभी वीज़े मुअत्तल कर दिए हैं, जिनका इतलाक़ कल से होगा। फिलहाल तेलंगाना रियासत में 230 पाकिस्तानी शहरियों के पास भारतीय वीज़ा हैं। तेलंगाना में क़याम पजीर पाकिस्तानी शहरियों से कहा गया है कि वो किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए नए रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करें। भारत से पाकिस्तान जाने वाले पाकिस्तानी शहरियों के लिए अटारी सरहद 30 अप्रैल तक खुली रहेगी। 191 पाकिस्तानी बाशिंदे जो भारत आए हुए थे, कल पंजाब के शहर अमृतसर में अटारी वाघा राहदारी से अपने वतन वापस चले गए। मरकज ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में उन्हें वापस चले जाने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी थी। इससे पहले 28 अफराद इस महीने की 24 तारीख को पाकिस्तान वापस गए थे। इस दौरान 287 भारतीय बाशिंदे भी जो पाकिस्तान गए हुए थे वतन वापस आ गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की सख्ती से मजम्मत की है। काउंसिल के अरकान ने एक बयान में जोर देकर कहा कि दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए एक बड़ा खतरा है और ये ख्वाह किसी शक्ल में हो, इससे लाजमी तौर पर निमटना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन जुरैक ने कहा कि तंजीम सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है। उसने भारत और पाकिस्तान दोनों से जोर देकर कहा है कि वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें और मजीद किसी कशीदगी से गुरेज करें। अमरीका की कौमी इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा है कि अमरीका पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के कसूरवारों को पकड़ने की भारत की कोशिशों में उसके साथ है। सोशल मीडिया पोस्ट में मोहतरमा गबार्ड ने कल कहा कि अमरीका इस भयानक दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में भारत के साथ है, जिसमें पहलगाम में 26 जानें ज़ाय हुई हैं। पंजाब के अमृतसर में सरहदी मुहाफिज दस्ते बीएसएफ ने कल शाम एक और कामयाब दहशतगर्द मुखालिफ ऑपरेशन के तहत
بڑی مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد ضبط کیا ہے۔ ضبط کیے گئے اسلحے میں IED سرکٹ والا 5 کلو گرام مہلک RDX، 5 دستی بم، 220 زندہ کارتوس اور میگزین کے ساتھ 4 پستول شامل ہیں۔ یہ اسلحہ 2 بڑے پیکٹس میں چھپایا گیا تھا جسے زرعی زمین سے برآمد کیا گیا۔ BSF کے ذرائع نے بتایا کہ بروقت آپریشن نے ممکنہ تباہ کن دہشت گردانہ حملے کو ٹال دیا ہے۔ ضبط کیا گیا مواد امرتسر پولیس کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج مختلف سرکاری محکموں اور تنظیموں میں حال ہی میں مقرر کیے گئے نوجوانوں کو 50,000 سے زیادہ تقررنامے تقسیم کریں گے۔ یہ تقررنامے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تقسیم کیے جائیں گے۔ جناب مودی اس موقع پر اجتماع سے خطاب بھی کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ روزگار کے موقع پیدا کرنے کی اعلیٰ ترین ترجیح کے وزیر اعظم کے عزم کے مطابق 15واں روزگاری میلہ آج ملک کے 47 مقامات پر منعقد کیا جائے گا۔ اس میلے سے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے بامقصد موقع اور ملک کی ترقی میں ان کے مؤثر تعاون کے موقع فراہم ہوں گے۔ ان نوجوانوں کو مختلف وزارتوں اور محکموں میں مرکزی سرکاری ملازمت دی جائے گی، جن میں مالیے کا محکمہ، عملے اور عوامی شکایات، نیز پنشن کی وزارت، وزارت داخلہ، ڈاک کا محکمہ، اعلیٰ تعلیم کا محکمہ، ریلویز کی وزارت، محنت اور روزگار کی وزارت وغیرہ شامل ہیں۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ دفاعی تحقیق اور ترقی کے ادارے DRDO نے 1000ویں سیکنڈ میں ایکٹیو کولڈ اسکریم جیٹ سب اسکیل کمبسٹر گراؤنڈ ٹیسٹنگ کے ذریعے اسکریم جیٹ انجن کی تیاری میں اہم سنگ میل عبور کیا ہے۔ DRDO کی حیدرآباد میں واقع لیبارٹری نے نو تعمیر شدہ جدید ترین اسکریم جیٹ کنیکٹ ٹیسٹ سینٹر میں کل گراؤنڈ ٹیسٹنگ کی۔ یہ گراؤنڈ ٹیسٹ اس سے پہلے جنوری میں کیے گئے 120 سیکنڈ کے ٹیسٹ کا ایک حصہ ہے۔ اس کامیاب آزمائش کے بعد سسٹم جلد ہی مکمل طور پر اڑان بھرنے کے قابل کمبسٹر ٹیسٹنگ کے لیے تیار ہو جائے گا۔ مدھیہ پردیش کے بالا گھاٹ ضلع کے کانہا نیشنل پارک کے سبخار جنگلوں میں آج الصبح ہوئی مٹبھیڑ میں 4 خاتون ماؤ نواز ہلاک ہو گئیں۔ ماؤ نوازوں کے اس گروہ پر 62 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ بالا گھاٹ کے پولیس سپرنٹینڈنٹ ناگیندر کمار سنگھ نے بتایا کہ یہ آپریشن علاقے میں جاری ماؤ نواز مخالف مہم کا حصہ تھا۔ کانہا نیشنل پارک کے سوبخار ون رینج میں روندا فارسٹ کیمپ کے پاس 4 مہیلا نکسلیوں کو ہمارے جوانوں نے ڈھیر کرنے میں سفلتا حاصل کری ہے۔ ان پہ کل انعام 62 لاکھ کا تھا۔ آپ لوگوں کے مادھیم سے ہماری یہ اپیل بھی ہے کہ یدی کوئی نکسلی سرنڈر کرنا چاہتا ہے تو وہ سرکار کا اب ساتھ دے۔ جو مشن 26 پولیس فورسز کو دیا گیا ہے اس پہ بالا گھاٹ پولیس بھی کھرا اترنے کا پورا پریاس کر رہے ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ رومن کیتھولک چرچ کے عالمی رہنما پوپ فرانسس کی آخری رسومات آج روم میں سینٹ میری میجر بیسیلیکا میں ادا کی جائیں گی۔ یہ تقریب ویٹیکن سٹی کے سینٹ پیٹرز اسکوائر میں بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگی۔ تقریب کی قیادت کالج آف کارڈینلز کے ڈین کارڈینل جیوونی بتیستا رے کریں گے۔ آن جہانی پوپ کی آخری رسومات میں دنیا بھر کے سربراہان مملکت اور ان کے نمائندوں سمیت لاکھوں سوگواروں کی شرکت متوقع ہے۔ ان میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو بھی شامل ہیں، جو بھارتی حکومت اور عوام کی جانب سے تعزیت کا اظہار کریں گی۔ اس کے علاوہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون جیسے دیگر عالمی رہنما بھی آخری رسومات سے متعلق تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس سے پہلے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل اٹلی کے روم پہنچی، جہاں انہوں نے ویٹیکن سٹی میں سینٹ پیٹر بیسیلیکا میں گل دائرہ نظر کر کے آن جہانی پوپ فرانسس کو خراج عقیدت پیش کیا۔ روم کے سینٹ میری میجر کو تابوت سپرد کرتے ہوئے تقریب کا اختتام ہوگا اور تابوت کو دفنایا جائے گا۔ پوپ فرانسس رومن کیتھولک چرچ کی سربراہی کرنے والے پہلے لاطینی امریکی پوپ تھے، جنہوں نے 21 اپریل کو 88 سال کی عمر میں آخری سانس لی۔ رومن چرچ کے اعلیٰ ترین پادری کی آخری رسومات کی تقریب کے احترام کے طور پر بھارت آج سرکاری سوگ منا رہا ہے۔ ایک بیان میں وزارت داخلہ نے بتایا کہ بھارت بھر میں جن عمارتوں پر قومی پرچم باقاعدگی سے لہرایا جاتا ہے، وہاں آج قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ میں ماضی میں منسوخ کیے گئے سینکڑوں غیر ملکی طلبہ کی قانونی حیثیت کو بحال کر رہی ہے۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ وہ پالیسی وضع کر رہی ہے جو مستقبل کے لیے فریم ورک فراہم کرے گی۔ اس فیصلے کا اعلان بوسٹن کے فیڈرل جج کی عدالت میں سماعت کے دوران کیا گیا، جہاں ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملک بھر میں امیگریشن پر سخت گیر کارروائیوں سے متاثر بین الاقوامی طالب علم نے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین اپنے درمیان تنازع کو ختم کرنے کے قریب ہیں۔
صدر ٹرمپ نے اس رائے کا اظہار ماسکو میں اپنے ایلچی اسٹیو وٹکوف اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے درمیان میٹنگ کے بعد کیا۔ یوکرین ان مذاکرات کا حصہ نہیں تھا۔ امریکہ کے صدر نے روم میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس امکانی سمجھوتے کے بنیادی نکات میں سے زیادہ تر پر اتفاق رائے کر لیا گیا ہے۔ They both want peace, but they have to get to the table. We're waiting a long time. I think we're going to get peace. We want to save about 5,000 young people a week that are dying in that ridiculous war. And I started out because I didn't like all the money that we were paying, and then I realized how many people were dying, and that's by far the more important element right now. I don't like that it takes long at all, but I think they both want to make peace. I do believe so. There's a lot of hatred there. There's a lot of very bad blood, a lot of distrust, but I think we're going to get there. اس دوران روس نے جناب وٹکوف اور صدر پوتن کی اس 3 گھنٹہ طویل میٹنگ کو تعمیری قرار دیا اور کہا کہ اس سے امریکہ اور روس کو ایک دوسرے کے قریب آنے میں مدد ملی ہے۔ البتہ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ علاقائی معاملات پر کوئی بھی بات چیت کیے جانے سے پہلے ایک مکمل اور بلا شرط جنگ بندی معاہدہ عمل میں لایا جائے۔ بلوچ لبریشن آرمی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے جس میں نیم فوجی دستے کے 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ حملہ کل مغربی پاکستان کے شورش زدہ صوبے بلوچستان میں نیم فوجی دستے کی گاڑی کو ایک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے دھماکہ خیز مادے سے اڑا کر کیا گیا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق سیکیورٹی کی اس گاڑی کو کوئٹہ شہر سے تقریباً 30 کلومیٹر کی دوری پر مرگت چوک کے نزدیک سڑک کے کنارے نصب کیے گئے دھماکہ خیز مادوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ بلوچ لبریشن آرمی نے کہا ہے کہ قابض پاکستانی فوج کے خلاف ان کی کارروائیاں تیزی کے ساتھ جاری رہیں گی۔ آکاش وانی نے انڈیا آڈیو سمٹ اینڈ ایوارڈز 2025 میں مختلف زمروں کے تحت مجموعی طور پر 6 انعام جیتے ہیں۔ بہترین ریڈیو اور آڈیو پروڈکشن کے تیسرے ایڈیشن کے ان ایوارڈز کی تقریب کا کل رات ممبئی میں انعقاد ہوا۔ آکاش وانی کو دیے گئے خصوصی اعزاز میں سابق مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی کا پروگرام نئی سوچ نئی کہانی ریڈیو جرنی وتھ اسمرتی ایرانی سر فہرست رہا، جسے ریڈیو پر سال کی بہترین سیریز قرار دیا گیا۔ 13 قسطوں پر مبنی اس نشریے کے ذریعے خواتین کے عزم اور حوصلے کی داستانیں بیان کی گئی تھیں۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں سن رائزرز حیدرآباد نے میزبان چنئی کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ جیت کے لیے مقررہ 155 رن کے نشانے کو سن رائزرز حیدرآباد نے 5 وکٹ کے نقصان پر 18 اوورز اور 4 گیند میں حاصل کر لیا۔ اس سے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے چنئی سپر کنگز کی پوری ٹیم 19 اوورز اور 5 گیندوں میں 154 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ حیدرآباد کی جانب سے ہرشل پٹیل نے 4 وکٹ لیے۔ ہرشل کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ آج شام 7:30 بجے ایڈن گارڈن میں میزبان کولکاتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ یہ تھی خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ ضمیر۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات نے وقف ترمیمی قانون پر مرکز کی طرف سے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کیے جانے سے متعلق خبر کو شہ سرخی بنایا ہے، جس میں اس نے عدالت میں داخل کی گئی عرضیوں میں عائد کردہ سبھی الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ آج کے تقریباً سبھی اخباروں نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی رہائش گاہ پر ہوئی میٹنگ کی خبر کو خصوصی طور پر شائع کیا ہے، جس میں تمام ریاستوں کو بھارت میں مقیم پاکستانیوں کی شناخت کر کے انہیں فوراً واپس بھیجنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس اور ملاپ نے لائن آف کنٹرول پر بھارت پاکستان فوج کے درمیان ہوئی گولہ باری کی خبر پر توجہ مرکوز کی ہے، جسے پہلگام میں ہوئے حالیہ دہشت گردانہ حملے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ روزنامہ پرتاپ ملاپ نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی پوپ فرانسس کی آخری رسوم میں شرکت کی خبر کو اجاگر کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھارت اور پاکستان سے تحمل برتنے کی اپیل کی۔ اس خبر کو روزنامہ راشٹریہ سہارا اور ملاپ نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ جل شکتی کے وزیر سی آر پاٹل نے زور دے کر کہا ہے کہ حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ دریائے سندھ کے پانی کی ایک بوند بھی پاکستان نہ پہنچے۔ ڈی آر ڈی او نے اسکریم جیٹ انجن کا 1000 سیکنڈ تک کامیاب زمینی تجربہ کر کے ہائپر سونک ٹیکنالوجی میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج صبح مختلف سرکاری محکموں میں نوجوانوں کو بھرتی کرنے کے لیے 51,000 سے زیادہ تقرر نامے تقسیم کریں گے۔ پوپ فرانسس کی آخری رسومات آج روم میں ادا کی جائیں گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور دوسرے دیگر عالمی رہنما ویٹیکن سٹی میں تدفین کے دوران موجود رہیں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ امریکہ میں سینکڑوں غیر ملکی طلبہ کی قانونی حیثیت بحال کرے گی، اور آئی پی ایل T20 کرکٹ میں سن رائزرز حیدرآباد نے میزبان چنئی سپر کنگز کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔